अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस दफ़ा हमारा फ़ोकस ये होगा कि हम जो कुरान मजीद में मिसालें आई हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं, पैराबल्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बहुत से जो बातें समझा रहे हैं उनको प्रैक्टिकली हम अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल करें। आज हम देखेंगे सूरह अल-बक़रा के शुरू में ही जो एक मिसाल आ रही है, और वो मिसाल है मुनाफिक की। जैसे ही आप सूरह अल-बक़रा पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू में 3 प्रोफाइल्स आते हैं, 3 कैरेक्टर्स आते हैं, और हमें ये चॉइस दी जाती है कि आप अपने आप को देखें, आप किस प्रोफाइल में हैं और उस प्रोफाइल में आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और अगर आपकी कोई एस्पिरेशन है, कोई चाहत है, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, तो देन व्हाट इज़ इट दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। जो पहला प्रोफाइल आता है वो मुत्तकी का है, और मुत्तकी के प्रोफाइल के लिए ये बात कही गई है, मुत्तकी को हदायत मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। मुत्तकी वो होता है जो गाइडेड होता है। ज़ाहिर है जब हम अपने आप को इस क्लेम पर लाते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, तो हम सबका दिल चाहता है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो, अल्लाह हमसे खुश हो। और इस प्रोफाइल में हम देखते हैं ये पहली 5 आयात पर है, और इन आयात में वो जो प्रोफाइल दिया गया है उसमें क्या है, ये वो लोग हैं जो गैब को मानते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, खर्च करते हैं, जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ उसको मानते हैं, जो उनसे पहले नाजिल हुआ उसको मानते हैं, यानी जितने इल्हामी पैगामात हैं उनको मानते हैं, और आखिरत पर उनका यकीन है। उनको पता है कि असल अकाउंटेबिलिटी हमारी आखिरत में होनी है। अगर आप इस प्रोफाइल को देखें तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है करना, इट इज़ प्रीटी ईजी। लेकिन क्योंकि हमारा फोकस नहीं होता, या हम बहुत सारे पीयर प्रेशर में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, वी गेट कॉट अप, हमें दुनिया का ग्लैमर जो है अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस प्रोफाइल पे आना हमें मुश्किल लगता है। फिर दूसरा प्रोफाइल दिया गया है, और ये जो प्रोफाइल है ये काफिर का है। काफिर सिर्फ वही नहीं होता जिसको हम देखते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, और सो एंड सो क्योंकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो वो काफिर हैं। काफिर वो इंसान होता है जो अल्लाह ताला के अहकामात का इनकार करता है। कुछ तो अकीदे के हिसाब से काफिर होते हैं, और कुछ अमली कुफ्र कर रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला इनकी जब बात करते हैं तो सिर्फ 2 आयात में इनकी बात को ख़त्म कर दिया गया। क्या कहा गया? जो कुफर करने वाले लोग हैं आप उन्हें बताएं ना बताएं, दे आर नॉट रेडी टू लिसन। हमारी ज़िंदगी में ऐसे अफराद मौजूद होते हैं, और हमें अपने लिए केयरफुल होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस कैटेगरी में आऊँ। और इसीलिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को तो बहुत ज़्यादा बताती हूँ कि जब भी आप अल्लाह ताला का कोई भी हुक्म पढ़ें, इफ़ यू आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट, अगर आपको लगता भी है कि आपसे भी नहीं किया जा रहा, तो आप ये तो कह सकते हैं कि आई विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड एंड सिंक इन द कॉन्सेप्ट, लेकिन कभी ये ना कहें कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जो काफिर हैं? क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। दे हैव देयर ओन लॉजिक, दे हैव देयर ओन रीजनिंग। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी, उनको कोई बात नहीं समझ आती। वो बिल्कुल एक डेड प्रोडक्ट की तरह हैं। वो ज़िंदगी में लगता है कि बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत अचीवमेंट्स हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब तीसरा ग्रोह आता है, और ये ग्रोह है मुनाफिक का। और मुनाफिक की डिस्क्रिप्शन देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तकरीबन 13-14 आयात रखी हैं। काफ़ी डिटेल में इस कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया है, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी के जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं वो इस कैटेगरी में हैं। या हम किसी और को मुनाफिक कह रहे होते हैं, या हमें ख़ुद बहुत दफ़ा कुरान मजीद पढ़ते हुए, या कहीं पे अगर आप दर्स देते हैं, या आप कोई भी गैदरिंग में जाते हैं जहाँ पर आपको
بتایا جاتا ہے کہ دین کیسا ہے، دین کے مطابق زندگی کیسی گزارنی ہے، تو میجورٹی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ خیر ہوتی ہے، سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی سے ڈر جاتے ہیں. یہ جو کیٹیگری ہے نا، اس کو پڑھتے ہیں تو اندر گلٹ شروع ہو جاتا ہے کہ مے بی آئی ایم ون آف دیم. ہر وقت وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں شاید منافق ہی ہوں، مجھ سے کوئی کام صحیح طرح نہیں کیا جا رہا. اور جب وہ اپنے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو یہ سمجھ آئے کہ وٹس دا امپروومنٹ پلان، میں نے کس ڈائریکشن میں جا کر کیسے سیکھنا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں دین بہت مشکل ہے، کبھی ایسی بات کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے ایسی گیدرنگ سے، کبھی اس طرح کی باتیں میں سنتی ہوں کہ آئی فیل لائک اے فیلئر، کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آئی گیٹ کنفیوزڈ. ہاں کچھ باتیں میں کر پا رہی ہوں اور کچھ باتیں نہیں کر پا رہی. سو ٹوڈے انشاءاللہ آج کے سیشن میں میں چاہوں گی کہ آپ اپنے اس کانسیپٹ کو درست کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس منافق کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لپ سروس تو ان کی ہے، ایسی باتیں تو بہت کہتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکلی عملی طور پہ اور ایون ان دیئر تھاٹ پروسیس وہ ایکچولی ایمان پر نہیں ہوتے. وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یعنی جب کہیں ایسی گیدرنگ میں جاتے ہیں جہاں پر ذرا دیندار لوگ ہیں تو وہ ساری قرآن اور حدیث کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے اسٹریٹ فارورڈ باتیں کرتے ہیں. اور جب وہ اپنی انسٹا پہ اور ٹک ٹاک پہ اور اپنی باقی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر جو ان کی لینگویج ہے اور جو ان کا سٹائل ہے اور جس طرح سے وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیٹ از ٹوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل. یعنی وہ نارمل بیسس پہ ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پیرنٹس یا کوئی بڑی عمر کے افراد دیکھیں گے تو ان کو عجیب سی یہ لینگویج لگے گی. ہمیں خود بھی دل میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری لینگویج ٹھیک نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے کیا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے. ایکچوئل بیماری کیا ہے کہ ڈیزیزڈ ہارٹ ہے. جب وہ ڈیزیز ہارٹ ہے اور اس کے لیے ان کو طریقہ نہیں سمجھ آ رہا تو یہ بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. جیسے دیکھیں نا، ایک کارڈیک پیشنٹ ہے، اس کی جو ہیں لیبز بھی صحیح نہیں آ رہی ہیں، ای سی جی بھی ٹھیک نہیں ہے، ایکو کرایا اس میں بھی چینجز ہیں، اور ڈاکٹر نے ان کو ایڈوائز کیا ہے کہ اب آپ کو آگے بڑھ کر یا سرجیکل پروسیجر پہ جانا ہے یا اسٹینٹ کی طرف جانا ہے، ڈپینڈنگ کہ ان کا کیا سینیریو ہے یا کتنی ڈیزیز پروسیس ہے. تو وہ اس اسیسمنٹ کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دیسی ٹوٹکے کریں گے اور انشاءاللہ جو کلاٹ شلاٹ ہیں سب نکل جائیں گے. اور وہ کوئی پراپر ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ کی طرف نہیں جاتے. تو کیا ہوگا، ان کی بیماری کم تو نہیں ہوگی، ان کی بیماری بڑھ جائے گی. اسی طرح ہم بھی ذرا سا کوئی ایک نقطہ ہوتا ہے نفاق کا تو اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، دیٹ از وائی آئی ڈونٹ لسن ٹو ریلیجس سرمنس. ہم اپنے آپ کو روک کے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں اپنے لیے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اپنی اس بیماری کو بڑھانا نہیں ہے، اس بیماری کو مجھے کم کرنے کی طرف جانا ہے. لیکن اب چیلنجز کیا کیا ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ فساد نہ کریں تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو سارے کام ٹھیک کریں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اسی طرح سے وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ایمان والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو ری ایشور کرتے ہیں کہ ہاں ہم تو بالکل پکے ایمان والے ہیں. جب وہ اپنی باقی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو انہی ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لطیفے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ مجھے میرے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی بتاتے ہیں کہ آپ جو باتیں کوٹ کرتی ہیں قرآن اور حدیث میں سے، بعد میں اسٹوڈنٹس جب آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو انہی کو کوٹ ان کوٹ کر کے آپس میں مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں ہمیں کتنی کتنی جگہوں پہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ان کا مذاق جو ہوتا ہے وہ کوئی لاجیکل نہیں ہوتا. یعنی اسلام ہمیں ایک ہیلدی طریقے سے مزاح کرنے میں یا ہیلدی انٹرٹینمنٹ، جس کو ہم حلال انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، اسے روکتا نہیں ہے. لیکن ہم بہت فلتھی اور ولگر قسم کی انٹرٹینمنٹ کے پیچھے چل پڑتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بیسیکلی اٹس اے ویری بیڈ بارگین. وہ اپنے لیے گمراہی کو خرید رہے ہیں اور یہ جو کام ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس میں ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے جھوٹ بولتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اندر باہر ان کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں.
They are not settled personalities. اب اس کے بعد آپ دیکھیں آیت نمبر 17 آتی ہے 17 سورہ البقرہ. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہاں پر ایک پیرابل دے رہے ہیں, ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں مزید. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں تک جو آیات ہم پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ تو آ جاتی ہے, ہمارے اپنے پاس بھی ایک چیک لسٹ آ جاتی ہے, او نو یہ والے تو بہت سارے کام مجھ میں بھی ہیں. سو ایم آئی اے منافق, ایم آئی اے ہپوکریٹ, میں تو بہت سارے اور لوگوں کو ہپوکریٹ بنا رہی تھی, تو یہ تو میرے اندر بھی باتیں نظر آ رہی ہیں مجھے, اب میں کیا کروں. کسی سے بات کرتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. تو ورس نمبر 17 کو آپ دیکھیں, 17 اور 18, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی, پھر اس آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا. فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم, اور جب وہ ماحول روشن ہو گیا تو اللہ ان کا نور لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ, اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا اور وہ نہیں دیکھ پاتے. یعنی آپ امیجن کریں واٹس اے سینیریو, کیا سچویشن ہمیں بتائی گئی ہے, کیا ایک پکچر دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہم ورس نمبر 18 کو بھی دیکھ لیں. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, بس یہ واپس نہیں لوٹیں گے. ایک اور مثال بھی دی گئی ہے اور اس مثال کو ہم انشاءاللہ کل کے سیشن میں ڈسکس کریں گے. اور دوسری مثال میں آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں کہ کیا ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق, یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں, گرج ہے, چمک ہے, اور کڑاکوں کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. اب یہاں پہ دو مثالیں آئی ہیں اور دو پیرابل سے منافق کے بارے میں ہمیں سمجھایا گیا ہے. سمجھ تو ہمیں آ چکی ہے نا, جتنے ورسز ہم نے منافق کے پڑھ لیے, اور اگر آپ ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں آئیڈیا ہمیں ہو گیا ہے کہ اچھا جی دل بیمار ہے, کہیں کچھ پرسنالٹی ہے, کہیں کچھ پرسنالٹی ہے, عجیب ڈیوائیڈڈ پرسن ہے. آپ دیکھیں ایسا پرسن جو ہوگا, ایسا انسان جو ہوگا, وہ کتنا بے سکونی میں ہوگا. کہیں پہ اس نے کوئی پکچر دینی ہے اور کہیں پہ اس نے کوئی پکچر دینی ہے. اپنے جھوٹوں کو ہی سنبھالنا ہے, اپنے فساد جو ڈالے ہوئے ہیں ان کو ہی سمیٹتے رہنا ہے. مشکل زندگی ہوتی ہے ایسے انسان کی. لیکن اب مثالوں سے کیسے سمجھایا جا رہا ہے. پہلی مثال میں بات کیا آئی ہے کہ مثال ان کی اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. آگ, ہیٹ. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں, ہماری زندگی کی نشانی ہے ہیٹ, بیزل ٹیمپریچر. اگر کوئی پیشنٹ ہمارا ہائپوتھرمیا میں جاتا ہے تو ہمیں پریشانی شروع ہو جاتی ہے, اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے, یہ ختم ہو رہا ہے, اس کی زندگی جا رہی ہے. یہاں سے بات کی گئی ہے کہ اس کی زندگی میں جو چیز مسنگ ہے وہ بیزل تھرمل ٹیمپریچر ہے, وہ گرمائش ہے جو اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے. کیونکہ وہ گرمائش نہیں ہے اس لیے اس کو پرابلم ہو رہی ہے. دوسری مثال جو آئی ہے وہ کیا ہے, یا آسمان سے بارش آ رہی ہے. اب بارش بھی آپ دیکھیں, پانی, جہاں پہ پانی نہیں ہوتا, اگر ایک پیشنٹ ہی ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ڈی ہائیڈریٹڈ ہے. ڈی ہائیڈریٹڈ پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. یا ایون دنیا میں ہم دیکھیں بارشیں نہ ہوں تو ہماری فصلیں نہیں ہوتی, پولوشن بڑھ جاتی ہے, بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اوور آل. تو ہر حساب سے یہ دو جو کام ہیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. ہمارے لیے وہ ہیٹ ضروری ہے, وہ گرمائش ضروری ہے, وہ نور ضروری ہے, وہ روشنی ضروری ہے, اور ہمارے لیے پانی ضروری ہے. آج ہم پہلی مثال کو دیکھتے ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, مثال ان کی ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آ کر آگ جلائی. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اس طرح امیجن کریں اس مثال کو سمجھنے کے لیے. دیر از پچ ڈارک, بالکل گھوپ اندھیرا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا, اور وہاں پر آ کر ایک شخص نے آگ جلائی. جب وہ آگ جلے گی تو کیا ہوگا, روشنی ہو جائے گی. آج کل ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے لائٹ جاتی ہے, اینڈ اف یو آر ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ, آپ کا جنریٹر نہیں ہے یا کام نہیں کر رہا, یو پی ایس پی نہیں ہے, آپ فوراً اپنے فون کو پکڑتے ہیں اور اس کی لائٹ آن کرتے ہیں, اور وہ چھوٹی سی لائٹ ہوتی ہے لیکن اس سے آپ کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر کیا کہا, فلما اضاءت ما حولہ
جیسے ہی وہ روشنی آئی ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، اللہ نے وہ روشنی ان سے واپس لے لی۔ کیا خیال ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا؟ کیوں نہیں ان کو اپرچونٹی دیا؟ آگ جلی تھی لیکن وہ نور واپس لے لیا گیا۔ اینی آئیڈیا؟ کیا خیال ہے؟ بہت سے لوگ ایسی آیات کو پڑھ کے یہ سوال اٹھاتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کیا قصور، اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے سب کچھ لے لیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نور کیوں لیا؟ اس لیے کہ یاد کریں جو اس سے پہلی آیات میں بات آئی تھی، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ فساد کر رہے ہیں، وہ ڈبل سٹینڈرڈز کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو روشنی دے کر وہ اپرچونٹی دیا تھا، لائٹ آن ہوئی تھی کہ وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل کر لیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ روشنی آئی بھی تو اس روشنی سے فائدہ نہیں حاصل کیا، انہوں نے اپنے لیے پرابلمز کو بڑھایا، انہوں نے اپنی وہ جو بیماری تھی اس کی زیادہ ریپرزنٹیشن کرنی شروع کر دی، اس روشنی میں جو کرنے والے کام تھے ان کو نہیں دیکھا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ان سے لے لیا۔ جیسے آپ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کو فل اپرچونٹی ملتا ہے کہ وہ کلاس میں آئے، آ کے پڑھے، لیکن یا تو وہ اٹینڈنس لگا کے سو جاتا ہے کلاس میں، اپنے فون پہ بیٹھا رہتا ہے، یا یہ کہ کلاس بنک کرتا ہے، اپنے کسی فرینڈ کو کہہ دیتا ہے میری اٹینڈنس لگا دینا، پراکسی لگا دینا، یا کیا ہوتا ہے کہ آتا ہی نہیں ہے، توجہ نہیں دیتا۔ تو کیا ہم اس ٹیچر کو یا اس انسٹیٹیوشن کو بلیم کر سکتے ہیں کہ جی یہاں کوئی پڑھاتا نہیں ہے؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس ایسے کام کرنے کے بعد اکثر یہی کہتے ہیں کہ بیکار کلاسز ہیں، بیکار ٹیچرز ہیں، کوئی کچھ ہمیں کراتا نہیں، کچھ ہوتا نہیں۔ انسٹیٹیوشن کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا نا، آپ کے پاس ایمپل اپرچونٹیز ہوتے ہیں، بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہا گیا؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، تو وہ اندھیروں میں واپس آ گئے، لا یبصرون، اور وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی اس سے مراد وہ شخص ہے جو اندھیرے میں تھا، اس سے سخت ضرورت تھی اس لائٹ کی، اس آگ کی، اور جب اس کو وہ روشنی ملی اس نے اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا، اس کو اپرچونٹیز مل رہے تھے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ، اف وی وانٹ ٹو سیو آور سیلف فرام دس منافقت، ہم اپنے آپ کو اس ہپوکریسی سے، اس منافقت سے بچانا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس نور کی طرف جانا ہوگا، ہمیں اس لائٹ کو بڑھانا ہوگا۔ اگر ہم اس لائٹ کو نہیں بڑھائیں گے تو ہمارے لیے مسئلے بڑھیں گے۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ منافقین کا ایک سردار تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے پیچھے بہت سارے منافق جو تھے انہوں نے اس کا امپیکٹ لیا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کو کہا گیا کہ اس نے، ایک شخص آیا، اس نے روشنی جلائی، اور اس روشنی کے جلنے سے کیا ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ تو ہم میں سے ہر شخص جو ہوتا ہے نا اپنے سرکل میں یہ امپیکٹ رکھتا ہے کہ میری رانگ پریکٹسز ہیں، مکسڈ پریکٹسز ہیں، میں کچھ کام کرتا ہوں کچھ نہیں کرتا۔ جب ہم اس نور کو پکڑ لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں کہ ڈسپائٹ آل آور شارٹ کمنگز، جتنی بھی آپ کے اندر کمزوریاں ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں، آپ سے مینیج نہیں کیا جاتا، آپ کے اندر کنسسٹنٹ پیٹرن نہیں ہیں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں پھر کیا کہا گیا؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اب آپ امیجن کریں لائٹ جل رہی ہے لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا، ان کو نہیں نظر آ رہا، ان کو وہ اپرچونٹی نہیں مل رہا۔ اچھا، ایک تو نظر نہیں آ رہا، دوبارہ پچ ڈارک ہو گیا ان کے لیے، جبکہ لائٹ کی پاسبلٹی ہے کہ وہ وہاں پہ آ سکے، ساتھ وہ سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے۔ امیجن the level of frustration کہ وہ انسان کس طرح ہے، منافق کی زندگی کس قدر مشکل ہے، اور وہ مشکل اپنی خود بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو پھر بالکل نہیں سمجھ آتی وہ کیا کرے۔ یعنی اس کا وہ جو ایک ڈارکنس کا امپیکٹ ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے۔ سورہ المنافقون کی آیت نمبر 3 کو آپ دیکھیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم آمنوا، بوجہ اس کے کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم،
تو مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، تو وہ نہیں سمجھیں گے، they will not be able to understand۔ اور یہاں پر ہمیں بیک گراؤنڈ بھی اس طرح سے پتہ چلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ منافقت کا جو یہ مرض ہے یہ مکہ میں نہیں تھا، یہ مدینہ میں جا کے شروع ہوا، کیونکہ مکہ میں نا مسلمانوں کی زندگی بڑی ڈیفیکلٹ تھی۔ تو منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین میں اس طرح کی ایز ڈھونڈتے ہیں، آسانی ڈھونڈتے ہیں جو ان کو سوٹ کرے۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ جو اللہ کا حکم ہے اور اس میں جو آسانی آ رہی ہے ہم اس کو اڈاپٹ کریں۔ وہ کہتے ہیں جو میرے دل کو اچھا لگے گا، مجھے کلک کرے گا، میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گا، میں نے وہ والا کام کرنا ہے۔ تو اس لیے مکہ میں منافق نہیں تھے۔ منافقت کہاں پہ شروع ہوئی؟ مدینہ میں جا کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ میں جا کر اب ایک اسلامک سٹیٹ بن گئی تھی، اب مسلمانوں کی پہچان ہونی شروع ہو گئی تھی، مسلمانوں کو وہاں پر ایک ایمرجنگ پاور کی طرح دیکھا جا رہا تھا، اسپیشلی غزوہ بدر کے بعد، کیونکہ مسلمان کامیاب ہو رہے تھے اب۔ تو اب ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بھی کچھ فائدہ حاصل کر لیں، اور ساتھ ہی دل یہ چاہتا تھا کہ نہیں، وہ جو ہماری پرانی لائلٹیز ہیں ہم ان کو بھی رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ جب وہ مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے، پھر دوبارہ منافق ہو گئے، اور ان کی مثال ایسی دی گئی کہ ان کے لیے ماحول روشن ہوا۔ آپ دیکھیں نا، یعنی اسلام آپ کو کیا روشنی دیتا ہے، آپ کو اتنا کرسٹل کلیئر سمجھ آ جاتی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے نہیں کرنا ہے، یہاں پہ میری باؤنڈری ہے، مجھے اپنے ریلیشن شپس کو کیسے بلڈ کرنا ہے۔